وہ लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। बच्चों की वजह से घर में रौनक रहती थी, मगर आजकल तो घर खाली खाली लगने लगा था। पहले फरा और अली गए थे तो वो सारा दिन इधर से उधर चकराती फिरती थी। रात को समान और सईद अहमद आ जाते तो तन्हाई का एहसास कम होता था। फिर 2 दिन हुए थे समान भी मीटिंग का कहकर गया था। वो अक्सर लाहौर जाता रहता था। 1-2 दफ़ा उसने कॉल भी की थी। ताहिरा बेगम को कुछ सुकून रहा था। फरा और अली को वो बहुत मिस कर रही थी। समान यहाँ था तो 1-2 दफ़ा उसने उन दोनों से बात भी करवा दी थी। खुद से वो कॉल नहीं करती थी कि वो उन दोनों के चचा की फैमिली के साथ जाने के हक़ में ना थी। सईद अहमद और समान ने उनको भेजा था। अंदर से वो राज़ी नहीं थी। सईद अहमद के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी कि वो किसी भी किस्म का लिहाज नहीं करते थे, और अब समान भी नहीं था। सईद अहमद सारा दिन बाहर गुजार कर रात गए लौटते भी तो फ़ौरन खाना खाकर सो जाते थे। ऐसे में ताहिरा बेगम को तन्हाई का एहसास मज़ीद हो रहा था। टीवी देखते हुए भी उनकी ज़हनी रूह फरा, अली और समान की तरफ ही भटकी हुई थी। टीवी देखते अचानक टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हो गई थी। उन्होंने टीवी बंद करके रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। अजनबी आवाज़ थी, वो चौंकी। वालेकुम अस्सलाम, कौन? दूसरी तरफ से फ़ौरन तारुफ़ करवाया गया था। अच्छा, तुम कैसे हो बेटा? उन्होंने खुशदिली से पूछा। अल्लाह का शुक्र है आंटी, आप सुनाएं। क्या सुनाना है बेटा? अकेली बैठी बच्चों को याद कर रही हूँ। वो तन्हाई के एहसास से घबराई हुई थी। कोई बात करने को मिला तो फ़ौरन दिली कैफियत का इजहार कर दिया। क्यों, खैरियत? कहाँ हैं सब लोग? फरा और अली तो इस्लामाबाद गए हुए हैं उस्मान की तरफ, और समान का तुम्हें पता ही होगा, 2 दिन से वो भी ऑफिस के काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ है। उन्होंने तफसीलन बताया था। अच्छा, समान लाहौर में है? कितने दिन हो गए हैं मेरी उससे बात हुए। आज अभी कॉल की थी मैंने, मगर उसका नंबर ऑफ था, इसीलिए घर कॉल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो आउट ऑफ स्टेशन है। हो सकता है कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ हो, वरना तो उसका नंबर ऑन ही होता है। अच्छा, फिर आंटी मैं फिर ट्राई करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर उसका नंबर ऑन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी थी। ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर कॉल करती हूँ। तुम भी कोशिश करना। जी आंटी, ज़रूर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर ज़फ़र के फ़ोन करते ही उन्होंने समान का नंबर डायल किया था। वो ऑफ़ था। उन्हें हैरत हुई कि समान अमूमन नंबर ऑफ़ तो नहीं रखता था। फिर वो मुसलसल नंबर ट्राई करती रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी कोशिश कामयाब हो गई थी। समान के मोबाइल नंबर पर कॉल जा रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से समान की बजाय कोई बोझल सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी तो ताहिरा बेगम उलझ गईं। समान का नंबर और कोई और रिसीव करे, उन्हें हैरत से दो चार कर दिया था। तुम कौन हो और समान कहाँ है? उन्होंने कुछ सख्ती से पूछा था। वो तो सो गए हैं, बल्कि सभी सो गए हैं। अभी वो लोग लौटे थे, आते ही सो गए। ये तो मोबाइल की आवाज़ से मेरी आंख खुली है। आप कहती हैं तो मैं समान साहिब को उठा देती हूँ। मुलाजमा टाइप लहजा था। ताहिरा बेगम कुछ अखज़ ना कर सकीं। तुम कौन हो? जी मैं यहाँ काम करती हूँ। कहाँ? समान कहाँ है? वो तो लाहौर में था। तो फिर? वो मज़ीद उलझी। यहाँ साहिब जी के यहाँ। इतने दिन हो गए थे, सब लोग मरी गए हुए थे, आज ही लौटे हैं। आप कौन हैं? मुझे बता दें, छोटे साहिब उठती हैं तो बता दूंगी। मरी? छोटे साहिब आज ही लौटे हैं? ताहिरा बेगम का दिमाग उलझ गया। तुम्हारे साहिब का कोई नाम भी तो है? क्या नाम है जिनके यहाँ तुम काम करती हो? उन्होंने आपके कुछ डांट कर पूछा था। उस्मान साहिब, वही जिनकी बेगम डॉक्टर हैं। ये लोग कितने दिनों से अपने चचा की फैमिली के साथ घूमने फिरने मरी गए हुए थे, आज ही आए हैं। छोटे साहिब भी उनके साथ ही थे। उनका मोबाइल यहाँ टीवी के पास ही पड़ा रह गया, वो खुद सो गए हैं। उस्मान? ताहिरा बेगम को तो पहले कुछ भी ना समझ आया, फिर जब जहन ने काम किया तो गुस्से से उनका बुरा हाल होने लगा। तो समान अहमद मुझसे लाहौर का कहकर खुद चचा की फैमिली के साथ है। सदमे, गम और गुस्से से उनकी जहनी हालत एकदम ख़राब हुई। मैं समान साहिब को उठा दूँ? दूसरी तरफ से मुलाजमा पूछ रही थी। उन्होंने गुस्से से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। लाउंज में इधर से उधर टहलने लगी। समान अहमद ने आज तक उनसे झूठ नहीं बोला था, मगर आज समान की वजह से उनका दिल सख्त तकलीफ़ से दो चार हुआ था। तो 2 दिन से समान अहमद मरी में है और आज इस्लामाबाद में। वो जूं जूं सोचती जा रही थी, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरी औलाद अब मुझसे झूठ भी बोलने लगी है। औलाद भी? समान अहमद? उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तभी सईद अहमद इतने मुतमईन हैं।
اب ان کے غصے کا رخ دوسری طرف ہو گیا تھا۔ یہ سب یہی شخص کر رہا ہے، صرف اور صرف مجھے جلانے کو، مجھے اذیت دینے کو۔ غصے سے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بس سعید احمد، یہ آخری بازی سمجھ لو۔ سامان احمد جو چاہ رہا ہے وہ میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جو تمہاری خواہش ہے وہ میرے جیتے جی تو پوری نہیں ہوگی۔ زرش اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ غصے اور انتقام سے سب کچھ بھول رہی تھی۔ سعید احمد، اور کتنی دیر یہ سب کرو گے؟ دیکھنا تم میں کیا کرتی ہوں، جو میں کروں گی وہ تم دیکھنا۔ اگر میں خوش نہیں تو پھر شائستہ اور اس کی اولاد بھی نہیں۔ تنفر سے سوچتے وہ یہ سب بھول چکی تھی کہ کسی کی اولاد کی خوشی سے ہی ان کی اپنی اولاد کی خوشی وابستہ ہے۔ سامان سو کر اٹھا تو زباریہ کی ملازمہ اس کا موبائل لے کر آ گئی۔ زباریہ کی یہ ملازمہ کافی پرانی تھی۔ چھوٹے صاحب جی، آپ کا یہ موبائل ٹی وی کے قریب پڑا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر بات لینے کی تیاری میں تھا، سر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا، پھر موبائل اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ صاحب جی، ایک کال آئی تھی، کوئی عورت تھی آپ کا پوچھ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے وہ بتا رہی تھی۔ سامان نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر موبائل کو کل سے اس نے آف کیا ہوا تھا، اسلام آباد آتے ہی آن کیا تھا، اور اب یہ کال نمبر دیکھا تو گھر کا تھا۔ سامان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو گھر کی کال ہے، امی نے کال کی ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے؟ جی کچھ بھی نہیں، آپ کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ سو گئے ہیں۔ اور پھر سامان کو لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ سامان کے تیوروں سے وہ ڈر گئی تھی۔ جھجکتے ہوئے بتایا۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے بتایا کہ میں عثمان صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کے گھر کام کرتی ہوں۔ سامان کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ پھر اور کیا بتایا تم نے؟ میں نے اور تو کچھ بھی نہیں بتایا، صرف یہی کہا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر پہلے مریض سے آئے ہیں، آپ سب سو گئے ہیں۔ سامان نے عجیب سی نظروں سے ملازمہ کو گھورا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اور تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور کیا رہ جاتا ہے بتانے کو؟ سب کچھ ہی تو بتا چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور ہاں بھابھی کو بھیجو۔ نہانے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ وہیں بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف علی ابھی بھی بے خبر تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ تھکن کی وجہ سے آتے ہی سب ہی لیٹ گئے تھے۔ تم نے بلوایا سامان؟ زباریہ فوراً چلی آئی تھی۔ جی۔ پھر سامان نے زباریہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی چپ رہ گئی۔ اب کیا کروں؟ وہاں تو امی جان کا غصے سے برا حال ہو رہا ہوگا۔ کال کروں یا نہیں؟ نہیں تم بات مت کرو، اس طرح تو وہ بہت بگڑیں گی۔ ایسا کرو کہ پاپا کو کال کر کے بتا دو، وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ نہیں، اس طرح تو وہی صورتحال ہوگی، یعنی لڑائی، جس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ زباریہ کے مشورے پر فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں کچھ ہوتا، لاؤ میں پاپا سے بات کر کے آرام سے انہیں سمجھا دوں گی، اور کہہ بھی دوں گی کہ وہ اس مسئلے میں ماما سے نہ الجھے۔ کل تو تم لوگ ویسے بھی جا ہی رہے ہو، جا کر خود ہی ہینڈل کر لینا۔ انہوں نے آرام سے اس مسئلے کا حل نکالا تو سامان چپ رہا۔ اس وقت وہ خود بھی امی ابو دونوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سو خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں پلیز، ابو کو اس طرح سمجھائیے کہ اگر امی ان سے پوچھیں تو وہ الجھے نہ۔ کل اگر سب لوگ نہ بھی گئے تو میں چلا جاؤں گا، اس وقت میں بات لے لوں، آپ بات کر لیں۔ موبائل زباریہ کو تھما کر وہ خود باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ وہ سب 9-10 بجے کے قریب اسلام آباد پہنچے تھے۔ آج کا دن یہاں گزارنے کا تھا، اور پھر کل کا ارادہ سب کا واپس کراچی روانہ ہونے کا تھا۔ زباریہ نے سعید احمد سے بات کر کے ساری وجہ سمجھائی، اور طاہرہ بیگم سے نہ الجھنے کا وعدہ کر کے سکون کا سانس لیا تھا۔ 2 بجے کے قریب سب ہی اٹھ چکے تھے۔ عثمان، زباریہ ان لوگوں کی وجہ سے چھٹی پر تھے، کل سے دوبارہ جاب پر جا رہے تھے، اس لیے کھانے کے بعد عثمان کا ان لوگوں کو چھتر پارک کی سیر کرانے کا ارادہ تھا۔ اسلام آباد میں آج موسم خاصا خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، بلکہ اب تو 2 بجے کے بعد سپہر کی وجہ سے دھوپ کی تمازت بھی کم پڑ چکی تھی۔ چھتر پارک عثمان کے گھر سے 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ وہ لوگ جب بھی اسلام آباد آتے یہاں ضرور آتے تھے۔ 3 بجے کے قریب وہ لوگ گھر سے نکلے تھے۔ عثمان اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور فرح، نوشین وغیرہ جس ٹویوٹا میں تھیں اس کو سامان احمد ڈرائیو کر رہا تھا۔ سامان احمد، شائستہ بیگم، زباریہ کی ملازمہ اور ڈرائیور عثمان کے ساتھ، جبکہ فرح، نوشین، زرش، زباریہ، حمزہ سب ہی ٹویوٹا میں تھے۔ راستے میں ان لوگوں نے کھانے پینے کا سامان خریدا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ زرش کی طبیعت پہلے 2 دن سے خاصی سنبھل چکی تھی۔ اندرونی و بیرونی طور پر وہ بہت فریش تھی۔ گاڑی میں ان سب نے ادھم مچا رکھا تھا۔ پارک میں دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رکی تھی۔ ٹکٹ لے کر وہ پارک میں چلے آئے تھے۔ ملازمہ نے پارک میں گھاس پر چٹائی بچھا دی۔ ماما، پاپا ادھر بیٹھ گئے تھے۔ وہ چاروں ان کے پاس آ گئیں۔
زباریہ بھابھی ملازمہ کو کھانے پینے کی چیزیں ایک طرف رکھنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ ماما ہم ندی کی طرف جائیں؟ زرش نے شائستہ سے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا، مگر دھیان سے، علی تم ان تینوں کے ساتھ رہنا، لگتا ہے 2-3 کالجز کے ٹرپ آئے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو ہجوم میں ڈھونڈتے پھریں ان کو، اور ہاں زرش تم پانی میں مت جانا ورنہ پھر بیمار ہو جاؤ گی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اجازت دیتے ہوئے بھی انہوں نے حد بندی کر دی تھی۔ زرش نے بیچارگی سے منہ بسوڑا۔ علی منہ چڑھا رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ جی ماما، شائستہ ہنس دی، جانتی تھی کہ وہ جب بھی اسلام آباد آتی صرف پارک میں ندی سے چھیڑ چھاڑ کرنے ہی تو آتی تھی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نوشین نے ان 5 سے پوچھا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ عثمان بھائی کے کہنے پر وہ تو تینوں علی کے ہمراہ ندی کی طرف چلی آئی تھی۔ پہلے کی نسبت اب ندی کافی خشک ہو چکی تھی، پتھروں سے بہتا پانی اب صرف تھوڑے ہی رقبے پر محیط تھا۔ وہ چاروں بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں جمائے عین درمیان میں ایک بڑے سے پتھر پر آ بیٹھی تھی۔ علی بھی ساتھ تھا۔ وہ دیکھو 2 لڑکیاں کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، میں جب سے پارک سے نکلی ہوں نوٹ کر رہی ہوں۔ نوشین جو پانی کی بجائے ارد گرد کو زیادہ آبزرو کر رہی تھی، اس نے تینوں کو متوجہ کیا۔ زرش نے بھی سر اٹھا کر ادھر دیکھا جدھر نوشین دیکھ رہی تھی۔ کون سی؟ وہاں کتنی لڑکیاں ہیں؟ کتنی تو ہمیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ علی بھی متوجہ ہوا تھا۔ وہی جو بے پناہ ہنس رہی ہیں، وہ جو 2 اکٹھی کھڑی ہیں، جس کے ایک ہاتھ میں شاید کیمرہ ہے، دوسری کے ہاتھ میں براؤن بیگ۔ نظر آیا؟ وہ لڑکیاں بھی سمجھ چکی تھیں کہ یہ لوگ ان کی توجہ محسوس کر چکے ہیں، تو رخ موڑ گئی تھی۔ زبردست، لڑکیاں تو بڑی پیاری ہیں۔ نوشین جو برملا خوبصورتی کی تعریف کرنے کی عادی تھی، اس نے کھلے دل سے ان کی تعریف کی۔ ہاں ریڈ سوٹ والی کچھ زیادہ ہی پیاری ہے، کیا خیال ہے؟ علی نے بھی شرارت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو چھیڑا۔ تینوں نے گھورا۔ خیال کچھ برا بھی نہیں ہے، مگر ان سے جو جوتے کھانے ہیں وہ ہم سے کھا لو تو شاید ذلت سے بچ جاؤ۔ زرش نے دوسرے پتھر پر پڑے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل کر ہنسا۔ ویسے علی کا بھی کوئی قصور نہیں، ریڈ سوٹ والی تو دور سے ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، ذرا غور تو کرو، ارد گرد کئی لڑکے متوجہ ہیں اس کی طرف۔ چھوڑو بھی، کیا ایک ہی لڑکی حسین ہے؟ ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے، زرش نے نوشین کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ لو آ گئے، اب بولو۔ فرح نے جو سمان احمد کو کچھ فاصلے سے اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے فرح کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے تعاقب میں سمان کو آتے دیکھ کر ہنس دی۔ ہاں اس معاملے میں تو ہم بھی متفق ہیں کہ سمان بھائی جیسا کوئی اور نہیں جو زرش کے مقابلے میں آئے۔ علی برجستہ گویا ہوا تھا۔ زرش چھینپ کر رہ گئی۔ بکو مت، خبردار اب بکواس کی تو، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ خجل سا ہو کر اس نے علی کو ٹوک دیا۔ سمان احمد اب نزدیک آ چکا تھا۔ علی نے زرش کے وہ تو میرے بھائی ہیں کے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا، پھر لب بھینس لیے۔ سمان پتھروں کو پھلانگتا ہوا ان کے پاس ہی دوسرے پتھر پر آ بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی کی گود سے حمزہ کو لے کر اچھالتے ہوئے انہوں نے تینوں لڑکیوں کو دیکھا۔ آپ کی برائیاں ہو رہی ہیں، زرش نے چھیڑنا چاہا۔ ناٹ بیڈ، یقیناً تعریفی انداز ہی ہوگا، وہ بھی مذاق سمجھ چکے تھے۔ اسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ کیا خوش فہمی ہے، علی نے تو بات ہی الٹا دی تھی۔ سمان نے گھورا، تینوں لڑکیاں ہنس دی۔ ہاں تو ہم سمان بھائی کی تعریف ہی کر رہے تھے۔ فرح کو علی کا بولنا بالکل اچھا نہ لگا، فوراً سمان بھائی کی حمایت میں اور پھر شرارت سے بولی۔ ہمارے سمان بھائی جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے۔ شرارت سے سمان کے بالکل مقابل بیٹھی زرش کو کندھوں سے چھوا تو زرش بھی پزل ہو گئی۔ تم مجھ سے پٹو گی، میں پہلے ہی بیان جاری کر چکی ہوں۔ اس کے خجل ہونے اور صفائی دینے والے انداز پر علی، فرح اور نوشین کے بلند بانگ کہکہے گونجنے لگے۔ سمان بھائی پلیز ان کو سمجھائیں۔ زرش جو اپنی ہی بات میں پھنس گئی تھی، اس نے فوراً سمان کو درمیان میں گھسیٹا۔ معاملہ کیا ہے؟ باری باری باقی تینوں کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، زرش کا دعویٰ ہے کہ ان سا کوئی ہے تو سامنے آئے۔ جواباً فرح نے آپ کو نامزد کیا ہے اور یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے سگے علی کے بچے۔ زرش نے دوسرے پتھر پر پڑا ہوا جوتا اٹھا کر مارا تھا۔ سمان بھائی سوچ لیں، اتنی جلاد صرف لڑکی آپ کی شے پر اتنی اکڑتی ہے یہ، ورنہ علی۔ سمان کی ایک سخت تنبیہ پر علی فوراً ساری لنترانی بھول گیا۔ تم مائنڈ نہ کرو، بکواس کر رہا ہے یہ، سمان نے زرش کو کہا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے علی کو اپنی شامت یاد رکھنے کی وارننگ دینے لگی، اور علی اس کی وارننگ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر انداز کرتا رفو چکر ہو گیا تھا۔ ماما پاپا اور بھیا بھابھی کہاں ہیں؟
نوشین نے سامان سے پوچھا۔ بھیا بھابھی شاید دوسری طرف نکل گئے ہیں، چچا جان اور چچی جان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں وہ بھی ادھر آ رہی ہیں۔ تم لوگ ادھر ہی آ کر بیٹھ گئی ہو، گھومو پھرو۔ علی جو سامان کے ٹوکنے پر فوراً رفو چکر ہوا تھا اب کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ حمیرہ دیکھو وہی لڑکی جسے تم نے فیری لینڈ کی پری کہا تھا۔ ارے ہاں یہ تو وہی ہے، مگر وہ اس کے ساتھ پرنس چارمنگ کون ہے؟ حمیرہ بھی فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ یار وہی ہے جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جسے میں نے اپولو کا مجسمہ کہا تھا۔ ہاں وہی ہے، جب ہم نے اپنی بس سے اسے دیکھا تھا تو مجھے صرف سائیڈ نظر آئی تھی۔ یار واقعی یہ کسی اپولو کے مجسمے سے کم نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی کالج ٹرپ کے ساتھ اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں وہ مری میں تھی، کل مری میں ان کا آخری دن تھا، اور وہیں سڑک پر گاڑی کو اوورٹیک کرتے ان کی اس لڑکی پر بلکہ پوری گاڑی پر نظر پڑی تھی، اور آج اس پارک میں ان کو دوبارہ دیکھ کر وہ دونوں نہ صرف حیران ہوئی تھی بلکہ محظوظ بھی ہوئی تھی۔ کل بھی یہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی باقی دونوں لڑکیوں کے ساتھ مصروف تھی، اور آج بھی وہ سب اکٹھی ہی تھی۔ وہ بار بار ان کو پلٹ پلٹ کر دیکھ چکی تھی، مگر اب صرف یہ لڑکی اور لڑکا تنہا تھے۔ یار کتنا پیارا بیبی ہے ان کا۔ رمشا کو تو بچے بہت اچھے لگتے تھے، ایک دم مچھلی۔ حمزہ بڑی شرافت سے سامان کی گود میں تھا، بالکل اپنے ماں باپ پر گیا ہے، بٹ لڑکی کے چہرے پر کتنی معصومیت ہے، اتنی نرمی، اور آنکھوں کو دیکھو جیسے ہیرو کی طرح جگمگا رہی ہو۔ حمیرہ سیڑھیوں پر بیٹھے سمان احمد اور زرش کے متعلق کہہ رہی تھی۔ ویسے حمیرہ لگتا تو نہیں کہ یہ لڑکی اس بچے کی مدر ہے، اتنی ینگ اور کم عمر ہے، مجھے تو یہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں لگ رہی۔ بعض لڑکیوں کی لک ایسی ہی ہوتی ہے، وہ اپنی عمر سے کئی سال کم دکھائی دیتی ہیں، حمیرہ نے بڑی دادی اماں کی طرح جواب دیا تھا۔ رمشا نے اسے گھورا۔ سنو، اس کپل کی تصویر کھینچے، کتنی پیاری، کیوٹ اور معصوم سی لڑکی ہے، اور اس وقت نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، لگتا ہے بیمار ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے دوسری لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ تو مسکرا رہی تھی۔ مرواؤ گی، کوئی تصویر نہیں کھینچنی، تمہیں تو آج کل گدی بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ویسے خیریت ہے نا؟ کہیں رضا صاحب سے تو فون پر ہیلو ہائی نہیں ہو رہی؟ حمیرہ نے اسے رضا کے نام پر چھیڑا تو وہ جھنپ کر رہ گئی۔ کیا حرج ہے، تصویر کھینچ لیتی ہیں؟ ایمان سے میں نے اتنا مکمل حسن، وہ بھی اس قدر پرسوز، آج تک نہیں دیکھا۔ اتنا مکمل کپل تو کہیں نہیں ہوگا، والدین تو ایک طرف، اتنا کیوٹ سا بیبی۔ اوہو، اس نے دور سے ہی حمزہ کو پیار کیا تھا۔ حمیرہ نے اسے ہاتھ مارا۔ کوئی نہیں، چلو یہاں سے، وہ مرد اب ہمیں بار بار دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ شرافت سے ہمیں 9-2-11 کرے، ہمیں خود ہی چلے جانا چاہیے۔ حمیرہ اس کا بازو پکڑ کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ سمان احمد جو ان دونوں لڑکیوں کو کافی دیر سے دھیمے سروں میں بار بار اپنی طرف متوجہ پا کر گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا، ان کو دوسری طرف جاتے دیکھا۔ چلو اب ادھر سے چلیں، سورج غروب ہونے والا ہے، اٹھو، سمان نے کہا، اور حمزہ کو بازو میں اٹھائے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جھولے پر بیٹھو گی؟ سمان نے پوچھا تو وہ پہلے تو انکار کرنے کے خیال سے گردن ہلانے لگی، تو پھر سمان کی اپنی ذات کے لیے اتنی فکر مندی محسوس کر کے اس بات میں گردن ہلا دی۔ زبردست، یہ رنجیدہ سی لڑکی مسکراتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ دور کھڑی رمشا کی چونچ پھر ہلی تھی، آواز کافی بلند تھی جو سمان اور زرش تک بھی پہنچی تھی۔ الفاظ واضح نہ تھے، البتہ دونوں نے ضرور دیکھا تھا۔ زرش دیکھ کر حیران ہوئی، یہ وہی دو لڑکیاں تھیں، ایک ریڈ سوٹ والی اور دوسری سکن شیڈ میں ملبوس تھی۔ زرش کے دیکھنے پر وہ ریڈ سوٹ والی لڑکی قریب چلی آئی۔ السلام علیکم۔ حمیرہ کے گھورنے کے باوجود اس نے قریب آ کر سلیقے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سمان نے تعجب سے لڑکی کو دیکھا۔ زرش نے خیر سگالی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا رکھی تھی۔ جی میرا نام رمشا جاوید ہے، اور یہ میری کزن، میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست حمیرہ فاروق ہے۔ ادھر آؤ نا۔ اس نے بڑے اعتماد سے اپنا تعارف کروا کر اپنے سے دور کھڑی حمیرہ کو بھی درمیان میں گھسیٹا۔ وہ اندر ہی اندر رمشا کی اس دیدہ دلیری پر اسے گھورتے لعنت ملامت کرتے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ گھور کر رمشا کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہم لاہور سے اپنی ٹرپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں ہم مری میں تھے، اس سے پہلے ہم نودرن ایریاز میں بھی 2 دن رہ کر آئے ہیں۔ سمان نے ناسمجھی سے دونوں لڑکیوں اور پھر زرش کو دیکھا۔ اس سارے تعارف کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سمان اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کل ہم نے مری سے واپسی پر اپنی بس سے آپ لوگوں کی گاڑی دیکھی تھی۔ سمان کو حیرت کے ساتھ یہ دونوں لڑکیاں اب مشکوک بھی لگیں۔ تو پھر اب کے سمان کے ہونٹوں سے یہ ضرور نکلا تھا، آپ کی مسز بہت پیاری ہیں، بہت معصوم، کیوٹ، اور رمشا کو تعریف کے لیے مزید الفاظ نہ ملے تو چپ ہو گئی۔
جی؟ سمان نے عجیب سی نظروں سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ یہ لڑکی سمان کو کچھ کھسکی ہوئی لگی۔ ادھر زرش کو جو خود بھی جزبز ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ڈائریکٹ اپنی آمد کا مقصد بیان کریں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گوہر افشانی کرتی۔ وہ اور زرش ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہوتے۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو ٹوک دیا۔ میں وہی بیان کرنے لگی تھی، لیکن سوچا آپ ناراض نہ ہوں تو یہ ساری تمہید باندھی۔ ویسے تمہید بھی کیا، ہم دونوں آپ دونوں سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ آپ کے زرش کو بھی سامنے کھڑی یہ لڑکی کافی دلچسپ لگی۔ حمیرہ کا خیال ہے کہ آپ میری فیری لینڈ کی باسی کوئی پری ہیں جو بھول کر ہماری زمین پر آ گئی ہیں۔ آپ کی صورت، چہرے کا معصوم سا تاثر اور آنکھوں کی جگمگاہٹ، اور میرا خیال ہے کہ آپ کسی اپولو سے کم نہیں، بلکہ اس سے 100 سال نہیں تو 99 نمبر زیادہ ہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حمیرہ نے آپ کو پرنس چارمنگ کا خطاب دیا ہے، جو کہ میرے نزدیک بالکل درست ہے۔ اب کے سمان اور زرش دونوں حیران ہو کر اس مسلسل بولتی رمشا کو گھور رہے تھے۔ رمشا کی بچی، بکواس بند کرو۔ حمیرہ اسے مسلسل ٹوک رہی تھی، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس ساری تعریفی گفتگو کا مقصد اب کے سمان احمد سے رہا نہیں گیا تھا۔ جی وہی تو میں بتا رہی ہوں۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ سمان نے الجھ کر زرش کو دیکھا۔ وہ دراصل ہمیں آپ کا کپل بہت اچھا لگا ہے۔ آپ کا یہ بیبی بھی بہت پیارا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایک لمحے کو تو سمان احمد بھی چکرا گیا تھا۔ زرش فوراً ہوش میں آئی تھی۔ جی بالکل، اسی لیے تو میں آپ دونوں کی اور آپ کے بیبی کی تصویر لینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ زرش کا منہ کھلا رہ گیا۔ دیکھیں، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں۔ سمان نے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وہ پھر نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ پلیز انکار نہ کریں، ہم صرف تصویر لیں گے، ہم ایسی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں۔ آپ ہم سے ہمارا فون نمبر لے لیں۔ حمیرہ کو فوٹوگرافی کا جنون ہے، اس نے اس میں باقاعدہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت اچھی تصویر بناتی ہے۔ ہم آپ کے علاوہ بھی بہت سے اچھے چہروں کی تصویریں لے چکے ہیں۔ ہم تصویریں ڈیولپ کروا کے آپ کو بھیج دیں گے۔ پلیز انکار نہ کریں۔ سمان کی بات کو کاٹ کر وہ پھر اپنی ہی ہانکے گئی۔ سمان نے زرش کو دیکھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے شرمندگی سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس لڑکی کی یہ بکواس اسے بہت گراں گزری تھی۔ دیکھیے، آپ نے جو بھی کہا ہے صحیح ہوگا، لیکن آپ جو بھی سمجھی ہیں وہ غلط ہے۔ ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ، سمان نے پھر کہنا چاہا تھا مگر وہ پھر بولی۔ دیکھیں، ہمیں کسی کے سامنے اتنی لمبی تمہید باندھ کر کسی کو منت کرنا نہیں پڑی۔ صرف ایک تصویر لیں گے، پلیز انکار نہ کریں۔ آپ کے حمیرہ نے اصرار کیا تو سمان نے کوفت سے زرش کو دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سمان کو لگا وہ جیسے بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی ہو، جیسے موقع ملتے ہی وہ ان سے الجھ پڑے گی، جو سمان کی بات سننے کو آمادہ ہی نہیں تھی۔ اوکے، آپ لے لیں تصویر۔ زرش کم آن۔ اس سے پہلے کہ صورتحال مزید بگڑتی، سمان نے ان لڑکیوں کو ٹالنے کو رضامندی دے دی تھی۔ زرش کو امید نہ تھی، حیران ہو کر سمان کو دیکھا۔ آپ، وہ ہونٹ سی گئی۔ اگلے ہی پل وہ بھپر گئی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹیں، ان کی غلط فہمی دور کریں، آپ خود بھی۔ مجھے نہیں بنوانی کوئی تصویر۔ اس کا سارا غصہ سمان پر نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی، سمان نے اس کی کلائی تھام لی۔ رمشا اور حمیرہ چپ چاپ دونوں کو دیکھے گئی۔ اب تم ان کی طرح بیہیو مت کرو، چلو سمجھو ایک مذاق ہے، انجوائمنٹ ہی صحیح۔ کم آن پلیز۔ سمان جو پہلے تو کچھ ایموشنل ہوا تھا، مگر اب ان لڑکیوں کی باتیں اس کے دل کو چھو رہی تھیں۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے یہ انجوائمنٹ چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ ان کو بتائیں نا، یوں اچھا نہیں لگتا۔ ان کو بتائیں ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ رمشا اور حمیرہ کچھ نہ سمجھ سکیں۔ یہ لوگ تفریح کے لیے آئی ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے، پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو کریں آپ پوری۔ آپ اپنے ساتھ کسی کو بھی کھڑا کر لیں، مجھے نہیں۔ آپ کے لیے کسی کی بھی فرمائش پر تصویر بنوا لینا عام سی بات ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ غصے اور تلخی سے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ زرش، غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر سمان دنگ رہ گیا۔ رمشا اور حمیرہ کو اندازہ نہ تھا کہ بظاہر اتنی معصوم اور بھولی بھالی نظر آنے والی لڑکی اندر سے اتنی سخت اور گہری ہوگی۔ اوکے پلیز، آپ دونوں آپس میں نہ الجھیں، ہم تو صرف اپنے شوق کی تسکین کے لیے تصویر لینا چاہ رہی تھی۔ اگر آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کی مسز کو ہمارے اس فعل میں کوئی غلط بات دکھائی دے رہی ہے تو اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ دونوں کو الجھتے دیکھ کر حمیرہ نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ آخر میں بے پرواہی سے کندھے اچکائے تو زرش نے اسے آپ کی مسز کہنے کے جرم میں کینہ توز نظروں سے گھورا۔
سمان نے کنکیوں سے زرش کے تاثرات جانچے۔ نہیں آپ تصویر بنائیں زرش، کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ زرش جو پہلے ہی غصے سے کھول رہی تھی اب ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ آپ لیں تصویر؟ سمان کے آفر پر حمیرہ نے فوراً اپنا کیمرہ سیدھا کیا۔ پلیز آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، بیک میں جو منظر ہے بہت اچھی تصویر آئے گی۔ زرش کا غصے اور ضبط سے برا حال تھا۔ سمان کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ ایک منٹ یہاں نہ رکتی۔ لڑکی کی ہدایت پر دونوں نے سائڈ بدلی تھی۔ حمیرہ نے ایک کی بجائے 2 تصویریں کھینچی تھی۔ حمزہ کو سمان نے ہی اٹھائے رکھا تھا۔ تصویر اترواتے ہی زرش نے آہستگی سے سمان کی گرفت سے اپنا بازو نکالا اور بے پرواہی سے دونوں لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جھولے پر جا بیٹھی۔ سمان نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ زرش کا یہ عمل مکمل لا تعلقی اور سخت ناراضی کا اظہار تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا فون نمبر اور ایڈریس۔ آپ کا ایڈریس اس لیے نہیں لے رہی کہ آپ کی مسز پہلے ہی ہم پر شک کر چکی ہیں۔ ہم نے صرف تصویر لی ہے، ڈیولپ کروا کر آپ کو بھیجیں گی۔ ویسے آپ کا کپل بلکہ فیملی بہت پیاری ہے، لگتا ہے آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ویسے وہ ہیں بھی بہت پیاری، ہماری وجہ سے آپ سے الجھ پڑی، تھوڑی سی مغرور ہیں، مگر جہاں اتنی ساری خوبیاں ہوں وہاں تھوڑی بہت اکڑ چلتی ہے۔ وہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ زرش جھولے پر بیٹھی رمشا کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ دونوں اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی تھی۔ سمان نے ان کا دیا ہوا ایڈریس اپنی جیب میں ڈالا اور پھر زرش کی طرف قدم بڑھائے۔ زرش نے سمان کو دیکھا اور سخت غصے کے اظہار کے طور پر چہرہ موڑ لیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے اور سورج بھی ڈوب چکا ہے، اب نیچے چلنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ زرش نے کھا جانے والی نظروں سے سمان کو دیکھا۔ سمان ہنس دیا۔ اس طرح گھورو گی تو بھینگی ہو سکتی ہو، ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ دونوں اتنی تعریفیں کر کے گئی ہیں تمہاری اور اب تم وہ تعریفیں کنویں میں ڈال رہی ہو۔ سمان کا مذاق زرش کو بہت برا لگا تھا۔ آپ نے ان کو اصل بات کیوں نہیں بتائی؟ اسے یہ بات چبھ رہی تھی۔ باقی سب تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر تمہارے سامنے ہی کتنی دفعہ بتانے کی کوشش کی، کیا انہوں نے سنا؟ سمان نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ سر جھٹک گئی۔ آپ زبردستی بتا دیتے؟ کیسے؟ وہ مہلت دیتی تو بتاتا، ویسے ہی جیسے مجھے زبردستی تصویر بنانے پر مجبور کر دیا تھا اسی طرح انہیں بھی مجبور کر دیتے کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ سمان کو اس کی بچکانہ بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ میری کم عقل کزن، تمہیں میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں تم سے میرا بے تکلفی اور اپنائیت کا رشتہ ہے، جبکہ وہ انجان و اجنبی لڑکیاں، انہیں میں کیسے مجبور کرتا؟ اور اگر کوئی انسان ہم سے ہمارے کسی عمل سے خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے دیا جائے، آخر کیا حرج ہے؟ آخر میں سمان نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا مگر غصہ کم نہ ہوا، چاہے اس عمل سے ہمارا امیج ہی خراب ہو۔ شکوہ لبوں پر آ گیا۔ کوئی نہیں ہوتا، یہ لڑکیاں ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ ملی ہیں اور شاید آخری بار بھی۔ سمان کی بات پر وہ خاموش رہی۔ جو شرمندگی اور ندامت ہو رہی تھی وہ کیسے ختم ہوتی؟ سمان احمد سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لڑکیوں کی باتوں پر نہ جانے سمان دل میں کیا سوچے، اسے یہ نئی فکر ستا رہی تھی۔ چلیں اب؟ سمان کے کہنے پر خاموشی سے اٹھ کر ساتھ چل دی۔ لکڑی کے پل سے گزر کر واپس جانا تھا۔ نیچے جھیل میں بڑے بڑے پتھر تھے اور پانی بہہ رہا تھا اور یہ لکڑی کا پل تھا۔ زرش کی جان ایک دفعہ پھر ہوا ہونے لگی۔ بلندی سے ڈہلوان کی طرف پل تھا۔ زرش کا پل پر پاؤں رکھتے ہی سانس اٹکنے لگا۔ فوراً بے اختیار سمان کا بازو تھاما۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف سے کانپتی آواز میں اس نے کہا۔ سمان احمد نے فوراً اسے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ بمشکل وہ پل کراس کر پائی تھی۔ زمین پر آتے ہی سمان کا بازو ہٹائے وہ بھاگی تھی۔ ان چند لمحوں میں نہ جانے وہ کن محسوسات کا شکار ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کی گفتگو، سمان کا بے پرواہ انداز میں تصویر بنوا لینا اور پھر اب پل عبور کرنا، وہ ہر لمحہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دور ہی علی، فرح اور نوشی اسے مل گئی تھی۔ وہ تینوں ان کی تلاش میں ہی نکلے تھے۔ تم اکیلی؟ سمان بھائی کہاں ہیں اور اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ایک دفعہ پھر پل سے گزرتے ہوئے اس کی رنگت پیلی زرد ہو چکی تھی۔ اس کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے علی نے پوچھا تھا۔ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے پھر اسی طرح زرد کملایا ہوا دیکھ کر نوشین کو بھی تشویش ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تو تینوں اس کے پیچھے لپکے۔ شام کے قریب رمشا اور حمیرہ کے کالج کا ٹرپ واپس لوٹا تھا۔ حمیرہ نے گھر فون کر کے نواز کو بلا لیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں دونوں کو لینے آیا تھا۔ السلام علیکم، دونوں نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ پورے ایک ہفتے بعد نواز دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مسکرا کر دونوں سے پوچھا۔ بالکل A1،
آپ سنائیں کیا حال چال ہے سب کا؟ نواز نے دونوں کے لیے دروازے وا کر دیے تھے۔ حمیرہ نواز کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، رمشا پچھلی سیٹ پر تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تم سناؤ کیسا رہا ٹرپ؟ بہت اچھا، بہت انجوائے کیا، قسم سے بھائی اتنا مزہ آیا کہ بتا نہیں سکتی۔ نواز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حمیرہ کا جھلملاتا چہرہ دیکھا، وہ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، اب بڑی اماں کا کیا حال ہے؟ مجھے ان کی وہاں کافی یاد آتی رہی۔ اب تو پہلے سے بہتر ہوں گی نا؟ حمیرہ نے نواز سے پوچھا۔ ہاں پہلے سے بہتر ہیں، صبح ڈسچارج ہو کر گھر جا چکی ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہفتے بعد پلاسٹر کھول دیا جائے گا۔ گھر کیوں شفٹ ہوئیں؟ ٹانگ کا معاملہ ہے، ہاسپٹل میں بہتر ٹریٹمنٹ ہوتا، پلاسٹر اترنے تک وہیں رکھتے۔ رمشا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ شارق کو مسئلہ ہو رہا تھا، گھر سے آفس، آفس سے ہاسپٹل، ویسے گھر میں بھی وہی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو ہاسپٹل میں دستیاب تھا۔ شاکرہ کو پہلے ہی مکمل طور پر بڑی اماں کی خدمت کے لیے شارق نے رکھا ہوا تھا۔ صبح سے خالدہ چچی بھی وہیں تھیں، کہہ رہی تھی کہ چند دن وہاں ہی رہیں گی جب تک پلاسٹر نہیں اترتا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، خالدہ چچی تو بڑی اماں کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ ویسے نویرہ آپی کا کیا حال ہے؟ مری سے کال کی تھی میں نے ان کو، پھر بعد میں بات ہی نہیں ہوئی۔ حمیرہ کو اب نویرہ کا خیال آیا۔ نواز نویرہ کے ذکر پر ہنس دیا۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ پہلے دن ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد نہ میں نے دیکھا اور نہ میری موجودگی میں وہ زیادہ ہاسپٹل آتی ہے۔ پچھلے چند دن تو وہ ہاسپٹل گئی ہی نہیں۔ رمشا خاموشی سے دونوں بہن بھائیوں کو سنتی رہی۔ نویرہ کے ذکر پر کوفت کا شکار ہو گئی مگر چپ رہی۔ اور شادی کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ زارا آپی وغیرہ نے چکر لگایا؟ ہاں، امی کے ساتھ بازار گئی تھی زارا، ایک دفعہ امی نویرہ کو لے کر گئی تھیں۔ مزید تفصیل تم گھر جا کر امی سے خود ہی پوچھ لینا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ میرا زیادہ وقت یونیورسٹی سے ہاسپٹل اور پھر اکیڈمی میں ہی گزرتا ہے۔ نواز بھائی، مجھے پہلے میرے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ مین روڈ سے گاڑی جیسے ہی سنگل روڈ پر آئی تو رمشا نے نواز کو کہا۔ کیا بات ہے، تم بڑی خاموش ہو؟ نواز نے بیک میرر سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو سن رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا حمیرہ، یاد سے کل پہلی فرصت میں تصاویر ڈیولپ کروا لینا، گھر نزدیک آ چکا تھا۔ رمشا نے حمیرہ کو یاد دہانی کروائی تو اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ اور تم سناؤ، کل کالج جانا ہے یا ریسٹ کرنا ہے؟ نہیں، میرا 2 دن تک کالج جانے کا قطعی موڈ نہیں ہے۔ ویسے بھی تمام لڑکیاں ٹرپ کی تھکن اتاریں گی، کم ہی جائیں گی، 2 دن بعد دیکھیں گے۔ حمیرہ کے پوچھنے پر رمشا نے انکار کیا تھا۔ نواز نے گاڑی ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے روک کر بیل بجانا شروع کر دی تھی۔ جتنی دیر میں رمشا نے اپنے سامان سے بھرا بیگ اور دیگر چیزیں نیچے اتاری تھی، حمید صاحب نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ رمشا اور پھر نواز کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ رمشا نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پیار کر کے نواز سے الیکس لیک کرنے لگ گئے تھے۔ رمشا نے کالج پہنچتے ہی اطلاع کر دی تھی۔ زبیدہ بیگم کو پتا تھا کہ نواز حمیرہ کو لینے جائے گا تو وہ اسے بھی چھوڑ دے گا۔ باقی گھر میں کسی کو بھی اس کی آمد کی خبر نہ تھی، اس لیے حمید صاحب حیران تھے۔ نواز باہر سے گاڑی واپس لے گیا۔ حمید صاحب نے اندر آنے کو کہا بھی تھا مگر وہ اندھیرا بڑھ جانے کی وجہ سے پھر کبھی کہہ کر ٹال کر نکل گیا۔ رمشا اندر چلی گئی تھی۔ حمید صاحب بھی اس کا بیگ لیے اندر آ گئے۔ زبیدہ بیگم کچن میں تھی۔ رمشا سیدھی ان کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ 1 ہفتے کے ٹور نے رمشا کی رنگت پر اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ وہ خاصی فریش اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زبیدہ نے چائے کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کی۔ رضا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہا؟ گھوم پھر کر سارا گھر دیکھ کر اسے نہ پا کر وہ واپس زبیدہ کے پاس چلی آئی۔ باہر نکلا تھا تھوڑی دیر پہلے، آتا ہی ہوگا۔ تم نہا دھو کر فریش ہو لو، میں اتنی دیر میں کھانا تیار کرتی ہوں، تب تک رضا بھی آ جائے گا تو مل کر کھانا کھائیں گے۔ ان کی بات پر سر ہلاتے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نہا کر لباس بدل کر وہ خاصی فریش تھی۔ نہانے کے بعد بیگ سے کپڑے نکال کر ان کی جگہ پر رکھے، دھونے والے ایک جگہ اکٹھے کیے، جرسیاں، سویٹر سب نکال کر ایک طرف دھونے کے لیے الگ کیے۔ کل وہ یہ سب دھونے کا کام نپٹائے گی۔ وہ مکمل ارادہ کرتے ہوئے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالے باہر نکل آئی تھی۔ اچانک اسے اسلام آباد میں پارک میں کی گئی اپنی حماقت یاد آ گئی تو ہنسی آ گئی۔ ان دونوں نے کیسے اس لڑکے اور لڑکی کو مجبور کر دیا تھا، ان دونوں کو تصویر بنوانا ہی پڑی۔ اپنی ہی جون میں ہنستے ہوئے اس نے کچن کے دروازے سے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اندر سے باہر آتے رضا سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اوف! رمشا کی آنکھوں کے سامنے تارے آ گئے۔ اس کا سر رضا سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ رضا بھی حیران رہ گیا، اپنا سر پکڑتا پیچھے ہٹا۔
بے یقینی سے رمشا کو دیکھا۔ گیلے بال پشت پر پڑے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں لٹک رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ کافی مطمئن اور آسودہ تھا، اور اب وہ ایک دم نہ جانے کہاں سے آ ٹپکی تھی۔ اندھے تھے کیا؟ تمہیں 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی نظر نہیں آئی؟ پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے رضا کو دیکھا۔ پورے 1 ہفتے کے بعد وہ نظر آ رہا تھا۔ دل ایک دم تمام حدیں توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگا۔ وہ اس پر برس پڑی۔ یہی خیال میرا بھی ہے تمہارے بارے میں۔ چلتے ہوئے تم آنکھیں گروی رکھ دیتی ہو شاید۔ بے یقینی کی کیفیت سے نکل کر رمشا کا وجود مکمل ثبوت بنا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، تو وہ بھی اپنی جون میں لوٹ آیا۔ پیچھے ہٹو، راستہ دو مجھے۔ 1 ہفتہ بعد بھی وہی طنزیہ لہجہ سننے کو ملا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ یہ شخص کبھی بھی محبت سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے راستے میں آنے کا۔ اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ غصے سے اسے ایک طرف دھکیل کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ غصے سے کھولتی اندر بڑھی۔ زبیدہ بیگم کچن میں نہیں تھی۔ جج جاہل۔ 1 ہفتے بعد سامنا ہوا تو وہی انداز، بدتمیز۔ غصے سے اس نے برتنوں میں جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے پالک گوشت پکایا تھا، ساتھ میں چاول اور پھلکے تھے۔ چاول ابھی دم پر تھے، پھلکے تیار ہاٹ پاٹ میں تھے۔ رمشا کی بھوک ایک دم چمک اٹھی۔ مینیو اس کے حسب خواہش تھا۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ زبیدہ بیگم اور حمید صاحب دونوں ہی اسے ٹرپ کے متعلق سوال کرتے رہے۔ وہ انہیں مسکرا کر کھانا کھاتے ٹرپ کے مکمل رودات سنا رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے زبیدہ بیگم کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا۔ برتن سمیٹ کر دھو کر اس نے چائے بنائی تھی۔ زبیدہ بیگم اور حمید صاحب ٹی وی دیکھتے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب کی چائے ادھر ہی لے آئی تھی۔ رضا نہیں تھا۔ تم رضا کو کمرے میں ہی چائے دے کر آ جاؤ، وہ شاید پڑھائی میں مصروف ہے۔ زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے کپ لے کر کہا تو وہ سر ہلا کر رضا کا کپ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کمپیوٹر آن تھا۔ وہ کمپیوٹر چیئر پر بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر شاید کوئی فلم چل رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے اندر جھانکتے ہوئے وہ یہی اندازہ لگا سکی تھی۔ یہ چائے، وہ خاموشی سے اندر آئی تھی یا پھر رضا بری طرح فلم میں مصروف تھا؟ اس نے کپ کی بورڈ کے پاس رکھا تو وہ چونکا۔ تم؟ رمشا پر نظر پڑی تو انتہائی ناگواری سے دیکھا۔ رمشا چائے کا کپ رکھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پچھلے 8 دنوں سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی سوائے رضا کے۔ کمرے کا جائزہ لے کر اس نے رضا کو دیکھا۔ وہ اب پھر کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جما گیا، جیسے رمشا کا اس وقت ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ رمشا کو آگ سی لگی۔ رضا کے مسکراتے ہونٹ، جگمگاتی آنکھیں، مسلسل مانیٹر کی اسکرین کو گھورنا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ تم پڑھائی میں مصروف ہو، مگر کیا زبردست مصروفیت ڈھونڈی ہے تم نے۔ ویسے یہ کون سی فلم ہے؟ کوئی انگلش مووی تھی اردو ڈبنگ میں۔ رضا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم سے مطلب؟ تم چائے دے چکی ہو، اب جا سکتی ہو۔ رمشا کے لہجے پر وہ خود پر نہ پہلے کبھی کنٹرول کرتا تھا اور نہ ہی اب ضرورت سمجھی تھی۔ میرے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص اتنا بدلا ہوا ہے؟ رضا کی مسلسل جگمگاتی آنکھوں اور چہرے کے تاثر سے وہ کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تھی۔ بہت خوش ہو؟ اسے رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ رضا نے اسے مسلسل سر پر جمے دیکھ کر کمپیوٹر آف کر دیا تھا۔ تم سے مطلب؟ چیئر سے اٹھ کر وہ سیدھا ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اونچا، لمبا قد، متناسب سراپا، وہ اپنی عمر سے کافی بڑا اور صحت مند لگتا تھا۔ رمشا اپنے نازک سے سراپا سمیت اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ اس کا قد تو رضا سے 4-5 انچ کم ہی تھا، جبکہ رضا کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا اور اس جسامت کی وجہ سے وہ لمبا بھی لگتا تھا۔ تم بھول رہے ہو، تمہاری ذات سے سارا مطلب اب میرا ہی ہے۔ رضا نے کافی رکھائی سے رمشا کا چہرہ دیکھا۔ اس ٹرپ نے اس کی شخصیت پر خاصا خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ وہ پہلے سے کافی نکھری نکھری محسوس ہوئی۔ مائنڈ اٹ، وہ سارے مطلب میرے قبول کرنے یا نہ کرنے پر انحصار کرتے ہیں، اس نے بے دو بدو جواب دیا تھا۔ میں اس وجہ کی تبدیلی دریافت کر سکتی ہوں؟ 8 دن پہلے تو تم نویرا کے غم میں مبتلا اس کی شادی کی فکر میں دبلے پتلے ہو رہے تھے۔ اب ان 8 دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ تم مسکرانے بھی لگے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نویرا آپی کی شادی رک گئی ہو؟ اگر تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو تو واپسی پر نواز بھائی کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ ان کی باتوں سے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں ہوا۔ رمشا کے اندر شاید کوئی اور خوبی تھی کہ نہیں، جلدی پر تیل کا کام کرنا خوب جانتی تھی، بلکہ رضا کے اچھے خاصے موڈ کو غارت کرنا کوئی اس سے سیکھتا۔ شٹ اپ، تم پوری فتنہ ہو۔ رضا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آتے ہی اسے محاذرائی پر تل جائے گی۔ تھینک یو، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ جو اس کا جواب سن کر ہمیشہ بھڑک اٹھتی تھی، اب کی بار کورنش بجا لائی۔
رضا مزید جل بھن گیا، اندر ہی اندر حیران بھی ہوا کہ رمشا کی آبزرویشن اتنی ٹھیک کیسے ہے۔ وہ تو واقعی آج کل خوش تھا، ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر اس نے لب بھیج کر اپنے سامنے کھڑی رمشا کو نفرت سے دیکھا۔ ایسا کیا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ایک پل کے لیے رضا کے چہرے پر ٹھہر جانے والا تاثر رمشا کی تیز نگاہ سے بھلا کیسے بچ سکتا تھا؟ فوراً پوچھا، میں اگر کہوں کہ محبت تو؟ رضا کو بھی اسے جلانے کا خیال آیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ رمشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس کے ذہن و دل میں نویرا کا سراپا گھوم کر رہ گیا۔ یہ کب اور کیسے ہو گیا؟ اس کے دل و دماغ میں یہ سوال چکرانے لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا بھی تو کیا؟ رضا کھل کر ہنسا۔ اتنی عقل مند بنتی ہو تو وجہ بھی دریافت کر لو، اتنی عقل مند بنتی ہو تو وجہ بھی دریافت کر لو، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ اگلے ہی لمحے اسے جلتا بھنتا چھوڑ کر وہ یکسر لا تعلقی سے دوبارہ کمپیوٹر کرسی پر جا بیٹھا۔ رضا، تم آرام سے مجھے بتاؤ تمہاری اس بکواس کا مطلب؟ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے اس کی طرف گھومی۔ وہ ہنسنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا خوش ہوں، یا مجھے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ ویسے اطلاع دینے کا شکریہ۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کوئی خزانہ مل گیا ہے جب تک دوسروں کی نظریں اسے احساس نہ دلائیں۔ عجیب خود سے بیگانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پھر ہنسا۔ رمشا ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ کہیں یہ نویرا کے سامنے دل کی بات تو نہیں کہہ آیا؟ رمشا کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی۔ خوف سے اسے دیکھا جو مسرور سا واقعی خوش لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا کی دولت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز اسے مل گئی ہو۔ رمشا نے اس کی آنکھوں میں زندگی ہار جانے کی تڑپ و مایوسی دیکھی تھی، اور اب یہ سب کچھ پا لینے کی خوشی کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اس لڑکے کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتی تھی، اور اب رضا، نویرا کی شادی قریب ہے، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حماقت کی تو دیکھنا پھر میں کیا کرتی ہوں۔ اس سے کچھ نہ بن پڑا تو دھمکی پر اتر آئی۔ رضا نے انتہائی تعصب سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرپ ظاہری کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی تم پر اچھا خاصا اثر انداز ہوگا، مگر افسوس، بیمار ذہنیت لوگ ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں۔ اب تمہاری انویسٹیگیشن ختم ہو چکی ہو تو پلیز تم جا سکتی ہو، میرا تم سے دماغ کھپانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے قطعیت سے کہتے ہوئے رمشا کو چلے جانے کو کہا تھا۔ رمشا غصے سے اسے گھورتی رہی، پھر تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رضا نے انتہائی تعصب سے گردن ہلائی، پھر رمشا کی اپنے متعلق اتنی درست آبزرویشن پر حیران بھی ہوا تھا۔ وہ واقعی بدلا بدلا تھا، مگر رمشا نے کیسے آتے ہی اس کے اندر کی کیفیت پڑھ لی؟ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا بات اس کی خوشی کا سبب بنی، مگر وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش۔ رضا کو اپنی یہ کیفیت اس دن سے محسوس ہو رہی تھی جب وہ بڑی امی کی عیادت کے لیے امی کے بار بار کے اصرار پر ہاسپٹل گیا تھا۔ وہاں نویرا تھی۔ پہلے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اذیت سے دوچار ہوا تھا، اور پھر نویرا کا مسلسل اپنائیت بھرا رویہ دیکھ کر پھر سے جی اٹھا تھا، اور پھر جب وہ واپسی پر اس کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی تو رضا گمسم سا ہو گیا تھا۔ نویرا کبھی بھی اس کے ساتھ بائک پر کہیں نہیں گئی تھی، اور تب وہ اس کے ساتھ بائک پر جانے پر رضامند تھی۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے لمحہ بھر کو وہ جب رضا کا کندھا تھام کر پیچھے بیٹھی تھی، رضا کو وہ لمحے زندگی کا حاصل لگے تھے۔ اس نے بائک سٹارٹ ہونے کے بعد ہاتھ واپس ہٹا لیا تھا، مگر اس کا لمس جیسے رضا کے کندھے پر ثبت ہو چکا تھا، ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھی رضا کی کیفیت کو عجیب سے احساسات سے دوچار کرتی رہی تھی۔ اپنے گھر کے سامنے اتر کر اس نے رضا کو اپنے گھر اندر چلنے کو بھی کہا تھا۔ اندر جا کر اس کے ساتھ چائے پی، اس کے ساتھ خوش گپیاں لگائیں۔ رضا واپس اسی جون میں آ چکا تھا جس پر وہ کبھی تھا، اور یہ کیفیت اس دن سے تھی۔ نویرا کے ساتھ گزارے وہ چند گھنٹے رضا کو متاع حیات سے بھی بڑھ کر لگ رہے تھے۔ وہ تو ابھی تک ان لمحوں کی کیفیت میں مست تھا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ نویرا کی شادی بھی ہوگی، نواز بھی کہیں ہے، رمشا کا وجود اس کی ذات کے ساتھ کہیں نتھی ہے۔ وہ تو سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا۔ رمشا نے آتے ہی اسے دوبارہ حقیقت کی دنیا میں لاپٹخا تھا۔ سب کچھ پا کر ہار جانے کی کیفیت نے ایک دم رضا کے وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اگلے دن وہ سب لوگ اکٹھے ہی گھر لوٹے تھے۔ سامان فرا اور علی کے ساتھ گھر آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ سعید احمد کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع سامان کے فون کے ذریعے پہلے ہی تھی، سو وہ ان کی آمد سے پہلے ہی گھر پر موجود تھے۔ اس کے پیچھے طاہرہ بیگم کو سامان کی اسلام آباد میں موجودگی کا علم ہوتے ہی وہ سعید احمد سے الجھ پڑی تھی۔ جواباً وہ بھی دو بدو ہوئے تھے۔ تب تو طاہرہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، مگر اب تینوں بچوں کو دیکھ کر انہیں پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ علی اور فرا کے سلام کا جواب تو سر کے اشارے سے دے دیا،
مگر جب سامان نے سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ سامان نے کنکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے پرواہ نہ کرو کہا تو سامان نے بیچارگی سے دوبارہ ماں کو دیکھا جو میگزین تھامے اس کی ورق گردانی میں مصروف تھیں۔ امی بہت بھوک لگی ہے، ویسے کھانے میں کیا ہے؟ علی جو طاہرہ بیگم کے تیور نوٹ تو کر چکا تھا پھر بھی پوچھا تو طاہرہ بیگم نے غصے سے گھورا، میرا بھیجا ہے۔ جی تو چاہا کہ ان کو صاف کہہ دیں مگر سامنے بیٹھے شوہر کا لحاظ آ گیا جو ہمیشہ انہیں بے بس کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں، ماجدہ سے پوچھ لو، کچن میں ہی ہوگی، انہوں نے رکھائی سے کہا تو علی نے فرح کو دیکھا۔ طاہرہ بیگم پہلے صرف اپنے بچوں کے لیے کچن میں کام کرتی تھیں، اب بچے نہیں تھے تو انہوں نے کچن میں جھانکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ماجدہ نے جو پکا دیا کھا لیا، مگر اب کی بار تو سعید احمد کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے بھی طاہرہ بیگم کو نہیں ٹوکا تھا، جانتے تھے کہ بچوں کے آتے ہی وہ روٹین پر آ جائیں گی۔ وہ تینوں ماں کے رویے سے بدسن ہو کر اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے تھے۔ ماجدہ نے کھانا لگایا تو سب کو اطلاع دی۔ کھانے کے بعد فرح نے چائے بنائی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد طاہرہ بیگم کو اپنے گھر کے ماحول میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سعید احمد کو بھی یہی محسوس ہوا، مگر دونوں ایک دوسرے سے انتہائی ضرورت کے تحت کبھی بات کرنا تو دور کی بات کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے، مگر گھر کی رونق بحال ہوتے دیکھ کر دونوں کے محسوسات ایک سے تھے۔ علی اور فرح نے ماں باپ کے لیے کئی تحفے خریدے تھے۔ چائے پیتے ہوئے علی نے ماں کو بتایا تھا طاہرہ بیگم اندر سے ان سے چچا کی فیملی کے ساتھ جانے پر کتنی ہی خفا تھیں، مگر فرح اور علی کے قصے سنانے پر پوری طرح متوجہ تھیں۔ ہم آپ کے لیے بہت سے تحفے لائے ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ فرح فوراً چلی گئی تھی، پھر ایک بیگ لے کر آ گئی۔ دونوں نے کئی خوبصورت چیزیں لی تھی، گھریلو آرٹیفیشل پیس، سوٹ، جیولری وغیرہ۔ طاہرہ بیگم علی اور فرح کے لائے ہوئے تحفے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ جوتے میں نے نتھیا گلی سے آپ کے لیے لیے تھے، مجھے یہ فلیٹ سے بہت اچھے لگے تھے، ایڑی والے آپ پہنتی تو نہیں ہیں، میں نے یہ لے لیے۔ فرح نے براؤن فلیٹ مگر کالے خوبصورت جوتوں کا جوڑا طاہرہ بیگم کے سامنے رکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کی اولاد ان سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں ایک دم احساس ہوا، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اچھے ہیں نا؟ فرح بڑی آس سے ماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو فرح خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب طاہرہ بیگم ان سے ناراض نہیں تھی۔ میرا اور آپ کا ایک ہی ناپ ہے، بس تھوڑے سے کھلے لیے ہیں، آپ کو بالکل فٹ رہیں گے۔ طاہرہ نے پہن کر دیکھے جو واقعی فٹ تھے۔ یہ میں نے ابو کے لیے کتابیں، بال پین اور ٹائی لی ہے۔ اس نے سعید احمد کی چیزیں نکال کر انہیں تھمائیں تو وہ نہال ہو گئے۔ میری بیٹی میرے لیے اتنا کچھ لائی ہے، بیٹا بہت پیارا ہے سب کچھ، انہوں نے اسے محبت سے ساتھ لگا کر کہا تھا۔ وہ خوشی سے ایک دم جی اٹھی۔ اس کے بعد علی ماں باپ کو اپنی لائی گئی چیزیں دکھا رہا تھا۔ سامان؟ تم کچھ نہیں لائے ہمارے لیے؟ سامان جو خاموشی سے فرح اور علی کو مسکراتے دیکھ رہا تھا نے پہلے باپ کے پوچھنے پر انہیں مسکرا کر دیکھا، پھر ماں کو ان کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ لگا۔ لایا تو ہوں، اسی بیگ میں ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آتی ہیں کہ نہیں۔ ماں کے رویے سے وہ کچھ پوچھ کر رہ گیا تھا، کچھ بھی نہ کرتے ہوئے بھی اسے گناہگار ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یار دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیا لائے ہو، انہوں نے اس کی خاموشی ختم کرنا چاہی تھی۔ سامان ہنس کر آگے بڑھا، بیگ سے ایک شال اور خوبصورت پتھر کے بنے کنگن نکال کر طاہرہ بیگم کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ طاہرہ سامان کے جھوٹ پر اسے اس قدر خفا تھی کہ ایک دم جی چاہا کچھ بھی لینے سے انکار کر دے، مگر پھر ہاتھ بڑھا کر چیزیں تھام لی۔ یہ چشمے کا فریم اور والیٹ آپ کے لیے ہے۔ سامان نے دونوں چیزیں باپ کو دی تو انہوں نے خوش دلی سے تھام لی۔ بہت پیاری ہیں، تم تینوں بہن بھائیوں کی چوائس تو بہت عمدہ ہے، انہوں نے برملا سراہا تھا۔ بس آپ کو پسند آ گئی، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ باپ کی تعریف پر فرح پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر تک ماں باپ کے ساتھ بیٹھے گزرے دنوں کا احوال سناتے رہے تھے۔ رات 11 بجے کے قریب سعید احمد لیٹ ہونے کا کہہ کر سونے اٹھے تو طاہرہ بیگم علی اور فرح کو بھی سونے کا کہنے لگی۔ تھکن ہو گئی ہوگی تم لوگوں کو، جاؤ جا کر سو جاؤ، انہوں نے کہا تو فرح اور علی شرافت سے چلے گئے۔ سامان بھی اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے روک لیا۔ تم بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سامان نے ماں کے رویے سے ان کے موڈ کا اندازہ لگانا چاہا۔ جی خیریت؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہنے والی ہوں، انہوں نے غصے سے ٹوکا تو سامان ایک دو پل کو چپ ہو گیا۔ آپ کو فرح اور علی کا چچا کی فیملی کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگا تھا، آپ ان دونوں سے ناراض تھیں۔ میں صرف آپ کی وجہ سے سب کے ساتھ نہیں گیا تھا، مگر عثمان اور بھابھی کے روزانہ فون آ رہے تھے، مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا۔
تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے سخت خفگی سے جتایا۔ جی صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، سما نے انتہائی سعادت مندی سے کہا تو طاہرہ کا ٹیمپرامنٹ لوز ہونے لگا۔ جب تمہیں علم ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے تو پھر تم نے کال کیوں نہیں کی؟ انہیں اب مزید غصہ آ رہا تھا۔ آپ تب بھی اتنا ہی ناراض ہوتی؟ مختصراً سامان نے کہا تو انہوں نے غصے سے سامان احمد کو چند لمحے دیکھا۔ سامان احمد انہیں اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اب تو میں بہت خوش ہوں نا، انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھے آپ کے اس رویے کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آئی۔ ہم آپ کی اولاد ہیں مگر ہمیں ہر وقت آپ کی ناراضی کا خوف لاحق رہتا ہے۔ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، صرف آپ کی ناراضی کے سبب آپ کو اصل وجہ نہ بتا سکا۔ ابو تو اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی بہت اصرار سے مجھے بھیجا تھا۔ سامان نے صاف اور سیدھی بات کی۔ یوں کہو کہ تم اپنے باپ کی مان کر مجھے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو بدگمانی کی حد ہی کر دی تھی۔ امی پلیز، آپ ہر وقت یوں منفی مت سوچتی رہا کریں۔ ہم بھلا آپ کو کیوں نیچا دکھائیں گے؟ آپ ہماری ماں ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس طرح تو آپ ہماری محبت پر کھلم کھلا شک کر رہی ہیں۔ انہوں نے سامان کو غصے سے دیکھا۔ سامان کچھ بھی ہو جائے ان سے دو بدو کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کا بہت احترام کرتا تھا، مگر اب بہت خوب، تم رہ گئے تھے، تمہارے منہ میں بھی اب باپ والی زبان آ گئی ہے۔ میں تو سچ کہتی ہوں یہ سب شائستہ جیسی عورت کا جادو ہے۔ جو بھی ایک دفعہ اس کے سائے میں بیٹھتا ہے مجھے ایسے ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ آج تم بولے ہو کل تمہاری گونگی بہن بھی بولنے لگ جائے گی۔ علی کو تو پہلے ہی میرا ادب لحاظ نہیں۔ اس چلتر باز عورت نے 2-3 دن میں تمہیں خوب تربیت دی ہے۔ طاہرہ بیگم نے بھی بدگمانی کی حد کر دی تھی۔ سامان تعصب و بے یقینی سے دیکھے گیا کہ یہ واقعی اس کی ماں ہے۔ امی پلیز، آپ حد سے گزر رہی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی سامان احمد کو کہنا پڑا تھا۔ ہاں یہی کسر رہ گئی تھی، تم بھی مجھے ہی سناؤ۔ چل گیا ہے اس عورت کا اور اس کی مکار چلاک جادوگرنیوں کا جادو۔ اب تمہیں ماں حد سے گزری ہوئی ہی لگے گی، انہوں نے غصے سے کہا تو سامان نے غصے سے سر کو جھٹکا۔ حد ہوتی ہے بدگمانی کی بھی، آپ کو تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ ماں کے سامنے تو وہ ویسے ہی بولنے کے حق میں نہ تھا۔ اب بھی طاہرہ بیگم خود کو روکتی تو کبھی ان کے سامنے یوں آؤٹ نہ ہوتا۔ غصے سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ طاہرہ بیگم کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی رہیں اور سامان احمد ساری رات سلگتا رہا۔ خالدہ چچی جو واجدہ بیگم کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، وہاں وہ بہن کی وقت بے وقت کی تکلیف سے خود بھی اذیت سے دوچار ہو گئی تھی۔ شاکرہ ہمہ وقت واجدہ بیگم کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر رات کو کبھی تکلیف سے یا پھر خود ہی آنکھ کھلنے پر وہ خالدہ بیگم اور واجدہ آپا کے ساتھ اٹھ جاتی تھی۔ وہ تو پہلے بھی گھر کی چاردیواری میں مقید تھی، اب تو مزید بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دن تو جیسے تیسے ان کا گزر جاتا تھا، رات کا گزارنا واجدہ آپا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں ان کے لیے پورا ایک بندہ چاہیے تھا جو ان کے ساتھ وقت بے وقت جاگے، بلکہ ان کی تکلیف اپنی باتوں سے بھی کم کرے۔ خالدہ خاتون تو 2 راتوں میں جاگ کر ہی بیمار پڑ گئی تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت نبیل گھر سے نکل کر خالدہ کے گھر گیا تو ماں کو بخار میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ کیا حالت کر لی ہے اپنی؟ آپ کو بخار تھا تو مجھے اطلاع کر دی ہوتی، میں آ جاتا یا پھر نویرہ آ جاتی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا تھا، شاکرہ کو بھی کہا تھا کہ تمہیں فون کر دے، مگر خالدہ مانی ہی نہیں۔ واجدہ آپا کو بھی بہن کی طبیعت خراب ہونے کا ملال تھا۔ رات دیر تک جاگنے سے طبیعت بگڑ گئی ہے۔ تم جانتے ہو سارا دن میں جتنا مرضی تھک جاؤں، رات میں کبھی نہیں جاگی، بس تھکن سی ہو گئی ہے، آرام کر رہی ہوں، شام تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بیٹے اور بہن کو پریشان دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر ٹالا تو وہ قطعی نہ مانا۔ بالکل نہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ گھر چلیں۔ تو یہاں آپا کے ساتھ کون ہوگا؟ بیٹے کے 2 ٹوک انداز پر انہوں نے بستر پر موجود دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی بہن کو دیکھا۔ واجدہ آپا مسکرائیں۔ میری فکر نہیں کرو، جب تک پلاسٹر نہیں اترتا پریشانی تو ہے، پھر شاکرہ بھی ہے، تم گھر جا کر آرام کرو، یہ نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ انہوں نے بہن کو تسلی دی تھی مگر ان کا دل نہ مانا۔ میں نویرہ کو چھوڑ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، نبیل نے ماں اور خالہ دونوں کو تسلی دی۔ رہنے دو بیٹا، وہ کہاں ان دنوں پریشان ہوگی، شادی کے دن اب دور نہیں ہے، گھروں میں 100 کام ہوتے ہیں، بچیوں کے اپنے ہی شوق پورے نہیں ہوتے، وہ میری وجہ سے یوں خوار ہوں گی، آرام سے اپنے کام نپٹائے۔ واجدہ آپا نے منع کر دیا تو خالدہ نے اپنی بہن کو دیکھا۔ اس حالت میں صرف ملازمہ کے سر پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، جدہ سے رفت بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے بچوں کی تعلیم اور میاں کی جاب کا مسئلہ تھا۔ آپا چند دنوں کی بات ہے، نویرہ نے ویسے بھی اچھی خاصی تیاری کی ہوئی ہے،
जब तक आपका प्लास्टर उतरना है वो आ जाएगी। दिन में तो आप ठीक ही रहती हैं, ज़्यादा बात हुई तो नबीला भी आ जाया करेगी। रात को नवेरा यहीं रह लेगी। 1-1.5 हफ्ते की बात है, फिर अल्लाह मालिक है। नबीला बच्ची वाली है, फिर घर का सारा इंतज़ाम उसी ने संभाला हुआ है, वरना मैं उसे भेज देती। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो बच्ची को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। बेचारी शादी की तैयारियों में उलझी हुई है, कहाँ घर से निकलने का वक्त होगा। आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र न करें, नबीला पीछे से सब संभाल लेगी। ज़्यादा फिक्र हुई तो दोनों ही दिन आपके पास गुजार लिया करेंगी। ज़्यादा शॉपिंग वगैरह का ही मसला है, नबीला यहाँ आ जाया करेगी, दोनों दिन में जाकर कर लिया करेंगी। रात को नवेरा भी इधर होगी। नबील को भी माँ की बात अच्छी लगी थी। खाला को कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। फिर मज़ीद थोड़ी देर बैठकर वो माँ को लेकर घर आ गया था। नवेरा सिलाई मशीन रखे मसरूफ़ थी तो नबीला ढेरों सामान फैलाए पैकिंग कर रही थी। माँ को नबील के साथ आता देखकर नवेरा हैरान हुई। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं घर ले आया हूँ। नबील ने बीवी और बहन को बताया तो दोनों पास आ बैठी। खुदा खैर करे, ज़्यादा तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। खालदा बेगम वैसे भी बहन की तकलीफ़ पर बहुत दुखी थी। बहन की तकलीफ़ का दुख अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। औलाद के सामने कुछ भी कह नहीं सकती थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस रात का जागना होता है। तो अब खाला अम्मी के पास कौन है? नवेरा ने ही पूछा था। कोई भी नहीं, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें भेज दूँ। आपा के पास रहोगी तो दिल बहला रहेगा उनका। जी अम्मी। वो अम्मी की बात पर हैरान हुई। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? इधर ये जो इतने काम पड़े हुए हैं, ये सिलाई का ही इतना काम है। उसने इधर उधर फैले फैलावे की तरफ इशारा किया। हो जाएगा, मैं अहमद को कहूँगी कि वो साजिदा को भेज दे। अगले हफ्ते 1.5 में साजिद भी बीवी बच्चों समेत दुबई से आ जाएगा, तो सब कुछ खुद ही हो जाएगा। सिलाई का काम तुमने खुद ही अपने ज़िम्मे ले लिया था। मैंने कहा था कि दर्जी को दो, ख़त्म करो ये मुशक्क़त, बाकी काम देखो। मगर आपको पता है कि मैं दर्जी के काम से मुतमईन नहीं होती, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करता। तो शहर में दर्जी मर गए हैं, किसी और को देख लेते हैं। पता नहीं कोई कैसा काम करे, मैं खुद ही कर लूँगी। उसने फ़ौरन मना कर दिया। पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, सारा दिन मशीन के सामने बैठ कर इतनी सी सूरत निकल आई है। इन दिनों लड़कियों को अपने आप को संवारने बनाने से फुर्सत नहीं होती, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने अब नवेरा को बखौर देखा तो गुस्सा आने लगा। काम के चक्रों में वो हमेशा खुद को भूल जाती थी। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, अच्छी खासी सूरत है मेरी, आप फिक्र न करें। उसने माँ को टाला। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? मैं खाला को कह आया हूँ कि मैं नवेरा को छोड़ जाता हूँ अब। उसने सवालिया नज़रों से पहले माँ और फिर बहन को देखा। नवेरा नज़रें चुरा गई। उसे वाजदा खाला से बहुत मोहब्बत थी, मगर शारिक की वजह से वो बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी दिल नहीं मानता था वहाँ जाने को। इन कामों में वो खाला के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। चली जाएगी नवेरा, इन कपड़ों का मसला है तो साथ ले जाए। दिन में खाला के पास बैठकर काम कर लिया करे, उनका दिल भी बहला रहेगा। रात में उनके पास ही आराम कर लिया करे, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। नबीला भाभी ने भी मशवरा दिया तो नवेरा कलस कर रह गई। हाँ, नबीला सही कह रही है, वहाँ तो फारिग बैठे भी वक्त नहीं गुजरता। शाकरा फिर भी मुलाजमा ही है। मुलाजिम लाख एतबार वाले हों, जो परवाह अपनों को होती है वो मुलाजमों को कहाँ। मेरा तो आपा को बेयारो मददगार छोड़कर आने को जी ही नहीं चाह रहा था। इधर घर की भी फिक्र थी, यहाँ भी तैयारियों के 100 काम 100 झमेले। तुम दोनों अकेली थी, ज़हन इधर ही उलझा हुआ था। शादी वाला घर है, लोगों का क्या भरोसा। बहन की तरफ से आप दीदा उन्होंने आंसू साफ किए तो सदा की नरम दिल नवेरा एहसान एकदम उनके आंसुओं से पिघल गई। अच्छा रोए नहीं, मैं चली जाऊंगी, अपने कपड़े तो मैं खुद ही सिलाई करूंगी। आज जाकर वहाँ की रूटीन देखती हूँ, अगर वक्त हुआ तो उधर से आकर सिलाई के लिए कपड़े ले जाऊंगी। बाकी कपड़े भाभी आप किसी दर्जी को दे दें, अब इतना ही हो सकता है मुझसे सिर्फ। भाभी ने उसकी बात पर सर हिलाया था। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। मुझे पता था मेरी बेटी इनकार नहीं करेगी। इन दिनों तो बच्चियों को घर से निकालना ही नहीं चाहिए। बहन की मोहब्बत लाती है, मजबूर हूँ, वरना कभी ना भेजती। शारे की तरफ से तो मेरा अपना दिल बड़ा खट्टा हो गया है। माँ घर में मफलूज, दूसरों के रहमो करम पर है। अपने ऐश के लिए उसने माँ को अस्पताल से घर ला बिठाया है। क्या था चंद दिन तकलीफ सह लेता, अब भी कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है। रात गए घर लौट रहा है। मुझे तो उसकी सरगर्मियों से ही उलझन होने लगी है। आपा तो फिर माँ है, सच कहती हूँ। आपा की बीमारी का जुम्मेदार भी शारिक ही है। वो माँ थी, बेटी की पहलू तही उनसे मख्फी ना रह सकी थी। खुद भी दिल खट्टा हुआ था, सो दिल की भड़ास निकाल ली।
نویرا چپ چاپ دیکھے گئی۔ جاؤ کپڑے بدل کر تیار ہو لو، 1-2 جوڑے اور دوسری چیزیں ساتھ رکھ لو، کسی اور چیز کی ضرورت پڑے تو بعد میں آ کر لے جانا۔ نبیل کو کام پر بھی جانا ہے، جلدی کرو، آپا کی اب نہ جانے کیا حالت ہوگی۔ میری موجودگی میں سارا دن شاکرہ آپا کے پاس ہی ہوتی تھی، اب خدا خیر کرے۔ ایک وقت میں انہیں کئی فکریں تھیں۔ نویرا خاموشی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ماں کو وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی، وہ پہلے ہی دکھی تھی۔ بہن کا دکھ ان کے اندر کو کاٹ رہا تھا۔ اب چند دنوں میں بہن کی تکلیف کے احساس میں مبتلا وہ خود عادی ہو کر رہ گئی تھی، اور ایسے میں وہ خود بھی ان کی تکلیف میں کیا اضافہ کرتی۔ کیا کر لیں گے شارق بھائی بھی؟ باہر ان کی سرگرمیاں کیسی بھی صحیح، گھر کی خواتین کے بارے میں تھوڑا بہت لحاظ تو ہوتا ہی ہے نا۔ اب میں اتنی گری پڑی بھی نہیں ہوں، زیادہ گھورا تو صاف بات کر لوں گی، کہہ دوں گی کہ مجھے یہ سب حرکتیں پسند نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ میرے ٹوکنے پر کم از کم حیا تو آئے گی ہی نا۔ چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ تیار ہو کر 2-3 جوڑے اور ضروری استعمال کی چیزیں بیگ میں لے کر نیچے آئی تو نبیل بھائی اس کے منتظر تھے۔ دھیان سے رہنا، فکر نہیں کرنا، اپنا گھر ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، آپا کا پلاسٹر اتر جائے تب شاید رفت بھی آنے کے قابل ہو جائے۔ وہاں دور پردیس میں بیٹھی ماں کی اذیت پر روتی رہتی ہے، نبیلہ چکر لگاتی رہے گی، پھر خاندان کے دیگر لوگ بھی آپا کی عیادت کو آتے جاتے رہیں گے، سارا دن انہی کاموں سے فرصت نہیں ملے گی، بس آپا کا خیال رکھنا، میں نہیں چاہتی میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو۔ انہوں نے نویرا کا منہ چوم کر ہدایت خاص دی تھی۔ وہ خاموشی سے خدا حافظ کہہ کر نبیل کے ساتھ نکل آئی۔ زیبا کیانی نے شارق زمان کو اپنے گھر دعوت پر انوائٹ کیا تھا، وہاں کلب کے کئی اور ممبرز بھی تھے۔ زیبا کیانی نے یہ دعوت اپنے ماں باپ کی ویڈنگ اینیورسری کے طور پر دی تھی۔ شارق زمان کے ہر طرح سے بیزار رویے کے باوجود زیبا کیانی کی دلچسپی شارق زمان کی ذات میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شارق زمان پچھلے 3-4 دنوں سے گھر لیٹ جا رہا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے وہ پچھلے دنوں ہر طرح کی سرگرمی سے دور رہا تھا، مگر جیسے ہی اماں گھر شفٹ ہوئی تھی وہ کتنے دنوں بعد کلب گیا تھا۔ وہی پرانے ممبرز اور دوستوں سے ملنے جلنے میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن زیبا کیانی سے سرے راہ ملاقات ہو گئی تھی تو وہ اسے زبردستی ساتھ لے گئی۔ کچھ خالدہ چچی کی وجہ سے وہ اماں کی طرف سے بے پرواہ بھی تھا، اوپر سے وہ گھر سے پہلے ہی کی طرح غافل ہوا تھا، اور آج زیبا کیانی کی یہ دعوت اسے گھر سے مکمل طور پر غافل کر چکی تھی۔ یہاں آتے ہی اس کی ملاقات وہاں موجود کلب کے تمام ممبر سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جب لالا منصور پر شارق زمان کی نگاہ پڑی تو وہ نظر بچا گیا۔ زیبا کیانی نے اسے اپنے والد سے ملوایا تھا اور مسٹر کیانی کافی سرد انداز میں شارق سے ملا تھا۔ شارق زمان کو زیبا کی گرم جوشی اور باپ کی سرد مہری پر اندر ہی اندر ہنسی تو خوب ہی آئی تھی۔ اس کا باپ جہاں اسٹیٹس کانشیس تھا وہاں وہ لوگوں کے شجرۂ نسب کی بھی پوری خبر رکھتا تھا۔ اپنے سے کم بندے سے اس کا رویہ ہمیشہ بہت سرد ہو جاتا تھا۔ یہاں آ کر شارق زمان ایک دم بوریت سے دوچار ہوا تھا۔ وہ چند لمحے کلب کے دوستوں میں آ بیٹھا۔ یہ مسٹر کیانی حد سے زیادہ خود پسند ہے، اس کے ایک ساتھی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے مسٹر کیانی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہیں اس کی خود پسندی سے کیا لینا دینا؟ اس نے مسکرا کر حاضرین پر نظریں جمائے اپنے دوست کو سلگایا۔ اس جیسے شخص سے تو میں کلام نہیں کرتا، یہ تو تمہاری وجہ سے یہاں موجود ہوں، ورنہ یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی فطرت ہو۔ اس نے مسکرا کر مسٹر کیانی کا تجزیہ کیا۔ خیر فطرت تو نہیں، البتہ اپنی دولت پر حد سے زیادہ غرور ہے اس شخص کو۔ یہ بھی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ خیریت؟ تم بڑے مطمئن ہو؟ ویسے اس کی بیٹی تو آج کل بڑی آگے پیچھے پھر رہی ہے تمہارے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم اس سے خود پوچھ لو، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں کیا جانوں؟ جس طرح اس نے تمہیں انوائٹ کیا ہے مجھے بھی کیا ہے، جس طرح اس کا باپ تم سے ملا ہے مجھ سے بھی ملا ہے، رہ گئی اس کی بیٹی تو وہ کھڑی ہے، جا کر پوچھ لو۔ اس طرح لاپرواہ انداز میں اس نے کہا تو اس کا دوست ہنس دیا۔ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اس کی بیٹی تم سے کیا چاہتی ہے یہ میں کیا کلب میں موجود ہر شخص سمجھ رہا ہے، اور تم ہو کہ ایسے مجھ سے رازداری برت کے اچھا نہیں کر رہے۔ یہ لڑکا وسیم اس کا پرانا دوست تھا، یہیں کلب میں اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ باہر کی دوستیاں تو اپنی جگہ، مگر کلب کے اندر بھی لڑکے اس سے دوستی کو بے چین رہتے تھے۔ اچھا کیا رازداری برتی ہے میں نے تم سے؟ اس نے خشمگین نظروں سے وسیم کو گھورا۔ یہ رازداری کیا کم ہے کہ تمہارا زیبا کیانی سے باقاعدہ چکر چل رہا ہے اور تم منہ سے بھاپ نہیں نکال رہے؟ شٹ اپ یار، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتا۔ یہ زیبا کیانی کیا، میں تو کلب میں بہت سو سے ہیلو ہائی کرتا ہوں، سب سے تم چکر چلانے کی بات کرو گے؟ اس نے تلخی سے کہا تو وسیم نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر آج تم اس دعوت میں کیوں آئے ہو؟
تم اپنے مزاج کے علاوہ تو کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے، پھر زیبا کیانی کو اتنی اہمیت کیوں؟ اس سے پہلے تو کسی لڑکی نے تم کو اتنی اہمیت نہیں دی، وسیم نے الجھ کر کہا تو شارق ہنس دیا۔ بہت دن ہو گئے تھے دوستوں میں گھلے ملے، سوچا آج تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے، ویسے بھی گھر میں اماں کی وجہ سے طبیعت اکتائی رہتی ہے، باہر کم از کم تھوڑا بہت سکون تو ہے، اس نے کہا تو وسیم خاموش ہو گیا۔ ارے شارق صاحب، آپ بھی یہاں ہیں؟ بہت خوب، کیسے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ وہ جس شخص سے نظر بچا کر اس جگہ آ بیٹھا تھا وہی اسے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ شارق کے تیور بدلنے لگے۔ لالا منصور سے شہوانہ والے معاملے میں جو ڈیل تھی، اس کے بعد تو وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بگڑے زاویوں سے لالا منصور کی گرمجوشی کو نظر انداز کیا۔ جی اتفاقاً یہاں ہوں، شاید آپ سے ملنا تھا، تلخی سے اس نے جتایا تھا۔ جواباً لالا منصور کا بے ہنگم کہا پرسکون ماحول کے لیے خاصا ناگوار تھا۔ بہت خوب، بہت اچھا مذاق کر لیتے ہو، میں ایسے حاضر جواب لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ مسکرا کر شارق زمان کا کندھا تھپکتے ہوئے وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ مسٹر کیانی سے کوئی دوستی ووستی ہے؟ اپنے خاص انداز میں اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی نہیں، میں دولت جیسی بے مایہ شے پر فخر کرنے والے لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرتا۔ وہی کٹیلا تنزیہ انداز تھا۔ لالا منصور نے سراہتی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر وہ شاید اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ان کی بیٹی کے مدعوین میں سے ہیں ہم لوگ۔ اس نے اپنے اور وسیم کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنے بھاری جسم پر بھاری سر ہلانے لگا۔ اچھا، وہ یوں سر ہلا رہا تھا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ بس تم سے ملنے آج کل میں تمہارے آفس آنے والا تھا، اچھا ہوا تم سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ لالا منصور نے وسیم کو نظر انداز کرتے ہوئے بات کی تو شارق نے تعجب سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہاری بہن؟ شارق زمان کے تیور ایک دم بدلے تھے۔ وہ شاید یہی ضرب لگانا چاہتا تھا، فوراً کہنے لگا، میرا مطلب ہے شہوانہ زمان کے سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ یکسر سرد مہری اور اجنبی لہجے میں رکھائی سے پوچھا تو ایک پل کو لالا منصور بھی اس کے طرز عمل پر خائف ہوا۔ خیر تعلق سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ شہوانہ کی ماں بدر آرا کس کماش کی عورت ہے، تم سے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا؟ شارق کو لگا کماش کے لفظ میں لپیٹ کر لالا منصور نے اسے گالی دی ہو۔ شٹ اپ! وہ ایک دم ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا تھا۔ خون خوار کھا جانے والی نظروں سے لالا منصور کو دیکھا۔ تم غصہ کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ شہوانہ زمان اسی ہفتے میں شاید کسی دن احسان سے نکاح کر رہی ہے۔ وہ شاید میرے اثر و رسوخ سے بے خبر ہے، مگر میں کیسے اسے سمجھاتا؟ احسان منصور میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ضد کے سامنے بے بس ہوں، ورنہ اس جیسی عورتوں کو مسلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چٹکی بجاتے ہی ایسی عورتوں کا کام کرتا ہوں میں۔ اس نے چٹکی بجا کر جتاتے ہوئے شارق زمان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ غیرت مند ہو، تمہارا باپ بھی بڑا غیرت مند تھا، مگر ایسی عورتوں کو اپنی عزت بے عزتی کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں مردوں کی جیب سے غرض ہوتی ہے، نوٹ دکھا کر موڈ بنانے والی بات کرتی ہیں۔ میں صرف خاموش ہوں تو اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا میرے مقابل آ کھڑا ہو، جبکہ بدرارہ بیگم ایسا چاہتی ہے۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاؤ۔ وہ شارق کو سنا کر چلا بھی گیا تھا۔ شارق زمان اپنے آپ پر بمشکل بند باندھ رہا تھا۔ وسیم جو ساری گفتگو سن چکا تھا، اس نے خوفزدہ نظروں سے شارق زمان کی آنکھوں میں در آنے والی درندگی محسوس کی تھی۔ شارق زمان نے اسے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر کلب میں موجود ہر شخص شارق زمان سے متعلق ایک مختلف کہانی ضرور سناتا تھا۔ ان کہانیوں میں کتنی سچائی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر جب اس نے شارق زمان کے میگزین میں شائع ہونے والی شہوانہ اور بدرارہ کی رپورٹ پڑھی تھی، وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ شارق زمان تیزی سے اٹھا، وسیم بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شارق زمان کے تیور اچھے نہ تھے۔ وسیم نے ڈر کر پوچھا۔ اس شخص نے گالی دی ہے مجھے، میں بے غیرت نہیں ہوں اور نہ ہی میرا باپ تھا۔ بتانا چاہتا ہوں میں اس ذلیل شخص کو، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ وسیم نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہاں تماشا مت بناؤ اپنا، چلو یہاں سے، یہاں بہت سے لوگ تمہارے جاننے والے ہیں، خواہ خواہ بات پڑے گی اور تمہاری اپنی ہی ساکھ خراب ہوگی۔ اس نے دھیرے سے سمجھایا تو شارق نے غصے اور تنفر سے وسیم کو دیکھا۔ اس شخص کی گالی سن کر میں آرام سے چلا جاؤں گا؟ اتنے بے ضمیر سمجھ رہے ہو تم مجھے؟ شارق زمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر لالا منصور کا گریبان جا کر پکڑ لے۔ آرام سے؟ تم بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر اس شخص کو جواب دینا، اس وقت کچھ بھی مناسب نہیں ہے۔ چلو چلے یہاں سے۔ اس نے سختی سے شارق کا بازو پکڑ کر اسے کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے سے منع کر دیا۔ کیا ہوا؟ چاہ رہے ہو تم لوگ؟
زیبا کے آنی دونوں کو کھڑا دیکھ کر فوراً ان کی طرف آئی تھی۔ شارق زمان نے جھپتی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی زیبا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شارق کے تیوروں سے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر سے فون آیا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، مگر ابھی تو کھانا لگنا ہے، اتنی جلدی؟ وسیم کی بات پر اس نے کہا تو شارق نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پلیز زیبا، تم نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ، پھر کبھی صحیح، چلو وسیم۔ وہ وسیم کو کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اور زیبا حیرت سے کھڑی اس پل پل بدلتے تیوروں والے شخص کو سوچے گئی۔ وہ شخص اسے ہمیشہ سے زیادہ ناقابل رسائی اور ناقابل فہم لگا۔